नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और कैपिटल टीवी की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैनुल हसन। नाज़रीन करामी, आज 8वां रोज़ा है और 8वां रोज़ा इख्तिताम के करीब पहुंच चुका है और आज के दिन हम हलाल व हराम के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। जायज़ व नाजायज़ क्या है, इस्लाम ने इसके मुतालिक क्या बताया है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। इसके मुतालिक कल हमने गुफ्तगू शुरू ज़रूर की थी लेकिन इसको मुकम्मल नहीं कर पाए थे और आज हम कोशिश करेंगे कि पूरा इस मौजू का अहाता किया जाए। नाज़रीन करामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में अक़ीदे के एतबार से, हलाल व हराम के एतबार से डिफरेंसेस ज़ाहिर कर दिए हैं। कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, इसके मुतालिक मुकम्मल तफसील बता दी गई है। इसके साथ साथ कमाना क्या है, रोज़गार किस तरह से हासिल करना है, इसकी तमाम की तमाम तफसीलात हमें कुरान करीम ने बता दी हैं या इस्लाम ने हमें बता दी हैं। अहादीस में इसका मुकम्मल अहाता किया गया है। रहन सहन और पहनना किस तरीके से है ये भी बता दिया गया है। ये तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा सूरा अल-माइदा की आयत 88 का तर्जुमा आपके सामने रखूँगा, जिसमें रब करीम फुरक़ान हमीद ये कहते हैं कि और जो हलाल तैयब रोज़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें दी है उसे खाओ और जिस पर ईमान रखते हो अल्लाह ताला से तुम डरते रहो। इसके साथ साथ एक और आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 172, जिसमें रब करीम फुरक़ान हमीद की जानिब से ये कहा गया कि ए ईमान वालो, जो पाकीज़ा यानी हलाल चीज़ें तुम्हें दी गई हैं उन्हीं को खाओ और अगर तुम खालिस अल्लाह की बंदगी का दम भरते हो तो उसका शुक्र अदा करते रहो। तो नाज़रीन, ये वो तफसील है कि जो कुरान करीम में एक जगह नहीं कई जगह ये तलकीन कर दी गई मोमिनों को कि हलाल खाओ, हलाल कमाओ, रोज़गार को किस तरह से हासिल करना है वो भी बता दिया गया है। अपने मेहमानों की तरफ मैं जाऊंगा, मेहमानों का मैं तारुफ करवाऊंगा। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा डॉक्टर अज़हर अब्बासी, मजहबी स्कॉलर हैं और बड़ी अच्छी बड़ी बेहतरीन ग्रिप रखते हैं। हम इनको सुनते रहते हैं और इनसे हम इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ नातख़्वां हैं मोहम्मद गुलरेज़ आतिफ़, बड़ी खूबसूरत आवाज़ और बड़ा अच्छा नातिया मजमुआ इनके पास है, इनको आज सुनेंगे। अल्लामा साहब, पहले आपकी जानिब आना चाहूँगा। सबसे पहले कुरान और हदीस की रोशनी में ये हमें समझा दीजिए कि फ़र्क क्या है, लाइन क्या ड्रॉ की गई है हलाल हराम जायज़ नाजायज़ के मुतालिक इस्लाम की तरफ से। जी बहुत शुक्रिया ज़ैन भाई। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि ये अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि उसने इंसान को इस दुनिया में भेजा और अपनी बेशुमार जो नेमतें हैं वो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अता की हैं। उन नेमतों के शुक्राने के तौर पर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का मुकल्लफ़ किया है कि वो अल्लाह की इबादत करे। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए इसी तरह उस ज़ात ने इंसान के लिए कुछ हुदूद व क़ुयूद वो मुकर्रर की हैं। अब जहाँ तक हुदूद व क़ुयूद की बात है, ये भी बुनियादी तौर पर इंसान के अपने फ़ायदे के लिए हैं, इसमें इंसान का कोई नुकसान नहीं है। सरासर इंसान का इन हुदूद व क़ुयूद के अंदर उसका फ़ायदा ही है। उन हुदूद व क़ुयूद के अंदर एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं हलाल व हराम। बुनियादी तौर पर अगर हम इसके एटमोलॉजी की तरफ जाएं तो वो बहुत डिटेल की बात है। मुख्तसरन आप यूँ समझ लें, हलाल उस चीज़ को कहते हैं जिसका शरीयत ने खाना, उसका पहनना, उसका कमाना वो जायज़ करार दिया है। हर वो मुबाह चीज़, हर वो जायज़ चीज़ उसको हम हलाल कहते हैं जिसको शरीयत ने जायज़, मुबाह या हलाल करार दिया है। और हराम की अगर हम आम फ़हम कोई तारीफ़ समझना चाहें तो जिसको शरीयत मुतहरा ने हराम करार दिया है, अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दे दिया है, वो चीज़ उसका खाना भी, उसका इस्तेमाल करना भी और इसी तरह उससे अर्न करना भी ये हराम हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें समझना होगा, इस डेफिनेशन के बाद अगर हम समझें तो हमारे पास बुनियादी तौर पर 3 ऐसी चीज़ें बनती हैं जहाँ पर ये हलाल और हराम के जो क़वाइद हैं वो सामने आते हैं। एक तो मेरे ख़्याल में सबसे पहली चीज़ है वो है हलाल और हराम ग़ज़ा, फूड न्यूट्रिशंस जो हमारे पास आ जाती हैं। इसका एक दूसरा एंगल है और उसे हम कहते हैं कि हलाल और हराम ज़राए।
تیسری چیز ہے آسانی کے لیے ہم سمجھنا چاہیں تو وہ ہے حلال و حرام امور. جہاں تک تو پہلی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں حلال و حرام غذا، فوڈ یا نیوٹریشنز، تو ہمیں قرآن و حدیث میں باقاعدہ طور پر ایسے آیات بھی ملتی ہیں اور احادیث بھی ہیں بے شمار کہ جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ جی یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ چیزیں حرام ہیں. اس میں ایک قاعدہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے قرآن و حدیث میں ہمیں جو لسٹ پرووائڈ کی ہے وہ حرام کی ہے، حلال کی نہیں کی. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر شریعت یہ لسٹ پرووائڈ حلال اشیاء کی کرتی تو وہ ایک بہت ضخیم اس کے لیے کتاب درکار ہوتی. اس لیے شریعت نے بیسک کچھ رول ڈرا کر دیے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، آپ اگر ان کو نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے، مثال کے طور پر شریعت نے کہہ دیا ہے کہ جی خمر، ہر وہ چیز جو آپ کو نشہ دے گی، جس سے نشہ ہوگا، وہ حرام ہے، فوڈ کے اندر آ گیا. اب اس کے ذیل میں شراب حرام ہے، اس کے ذیل میں افیون حرام ہے، اس کے ذیل میں آج کے موجودہ زمانے میں جو آئس یا نارکوٹکس کی جتنی بھی ٹائپس آ جاتی ہیں کہ جس سے جو انسان ہے اس کو خمر یا نشہ جو ہے اس پر سوار یا طاری ہونے کا خدشہ ہے، وہ چیزیں حرام ہو جائیں گی. اسی طرح حلال کے اندر ہے. دوسری چیز جو شریعت مطہرہ نے ہمیں دی ہے وہ حلال اور حرام ذرائع ہیں. یعنی پہلی چیز ہے خوراک کے حوالے سے حلال و حرام، کہ اس میں ہم نے کہہ دیا ہے کہ مثال کے طور پر کچھ چیزیں ہیں کہ جو حلال ہیں، کچھ چیزیں ہیں وہ حرام ہیں، اور حرام کے بارے میں کیٹاگوریکلی اسلام نے ہمیں بتا دیے، اس کے کچھ بیسک اصول بتا دیے ہیں کہ وہ چیز جو انسان کی صحت کے لیے کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے اگر اس کو نقصان دے گی، اس کی زندگی کو ختم کرنے کا باعث بنے گی، یا کسی بھی انسان کو لا علاج اس کی بیماری کا باعث بنے گی، تو ایسی چیز حرام ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو چیز انسانی صحت، اس کی جسم، اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن باڈی کے جو آرگنز ہیں، اگر ان کو وہ کسی بھی طرح کی فائدے کا باعث بنے گی، وہ چیز حلال ہو جائے گی. جہاں تک ذرائع کی بات ہے تو دیکھیں اسلام نے ایک مسلمان کے لیے حلال طریقے سے ارن کرنا، انسان بزنس کر سکتا ہے، کوئی بھی وہ ٹریڈ کر سکتا ہے، وہ حلال ذریعے سے کمائی کر سکتا ہے. اسلام نے اس کی لائن بھی ڈرا کر دی ہے کہ جی آپ ان ذرائع سے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تبارک و تعالی نے جو بیع ہے اس کو حلال کر دیا ہے، وحرم الربا جو سود ہے، جس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑ رہی، اس کو اسلام نے حرام قرار دے دیا ہے. اس کا آسان سا مطلب ہوا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیز وہ حلال ہوتی ہے لیکن اس کو حاصل کرنے کا اگر ذریعہ وہ حرام ہو جائے گا تو وہ چیز بھی اٹ سیلف حرام ہو جائے گی. مثال کے طور پر آپ حلال طریقے سے پیسے کما سکتے ہیں، یہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے شریعت مطہرہ نے جائز قرار دیا، آپ کما سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی اس حلال کمائی کے لیے جو سورس ہیں وہ ہم اگر غلط اڈاپٹ کریں گے تو دن وہ کیا ہو جائے گا، وہ ہم اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرام ہو جائے گا. تیسری صورت ہے کہ حلال و حرام میں کچھ امور ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں اور شریعت مطہرہ نے اس کے بارے میں بھی ہمیں واضح طور پر گائیڈ لائن پرووائڈ کر دی ہے. شادی ہے جو انسان کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر یہ انسان کی جنسی ضرورت کو پورا کرتی ہے، وہیں پر انسان کی اب کہہ سکتے ہیں کہ جو بنیادی طور پر ایک خاندان یا فیملی کے بڑھاوے کا یہ سبب بنتا ہے. اس کے لیے شریعت مطہرہ نے جو چیز حلال کی ہے اس کو نکاح کہتے ہیں. وہ اپنی تمام نارمز کے ساتھ، ٹریڈیشنز کے ساتھ اور تمام جو لیمیٹیشنز کے ساتھ ہیں، ہم ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتے کہ اس کے لیے کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کون سی صورتیں شادی کی جائز ہیں، کون سی ناجائز ہیں. ہم سمپل ایک ورڈ یوز کرتے ہیں نکاح، کہ اسلام نے جو چیز ہمیں دی ہے اس کو کہتے ہیں نکاح، اور نکاح کو جائز کر دیا. اس کے ساتھ ہی اب اگر کوئی شخص اس عمل کے لیے اگر اڈلٹری کی طرف آتا ہے، فورنیکیشن کی طرف، زنا کی طرف، فحاشی کی طرف اگر وہ آئے گا تو اسلام نے یہاں پر اس کو حرام قرار دے دیا. گویا ایک عمل تھا جنسی تسکین کا، اسلام نے حلال ذریعہ پرووائڈ کیا نکاح، وہاں پر ہر اس دوسرے ذریعے کو اسلام نے وہ حرام قرار دے دیا. اب اس ضمن میں ایک اور چیز ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے. اس کا اگر ہم ان تین اقسام کو
تھوڑا سا اور ڈیٹیل یا مائنوٹلی اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس 4 صورتیں سامنے آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ چیز حلال ہو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی حلال ہو. ایک صورت یہ بنتی ہے کہ چیز حلال ہے، اس کو کوشش کرنے کی صورت حرام ہے. تیسری یہ بنتی ہے کہ جو چیز ہے وہ حرام ہے اٹس سیلف، اور اس کو کوشش کرنے کی، اس کو حاصل کرنے کی جو کوشش ہے وہ حلال ہے. اور چوتھی صورت ہے کہ چیز بھی حرام ہے اور حاصل کرنے کی کوشش بھی حرام ہے. تو ہمیں اس سارے پورے ٹیبل کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ جو پہلی صورت ہے شریعت مطہرہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ اس پہلی چیز کو فالو کیا جائے کہ جس میں چیز بھی حلال ہو اور اس کو حاصل کرنے کی جو کوشش، جو کاوش ہے وہ بھی حلال ہو. تو باقی جو تینوں چیزیں ہیں ان کو شریعت مطہرہ کسی بھی صورت میں ایکسیپٹ نہیں کرتی، وہ ناجائز ٹھہرتی ہیں. اور شریعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ظاہر ہے جب تک وہ کنورٹ نہیں ہو جاتی یا وہ چیز اٹ سیلف، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے جیسے بھی وہ شے ہے، مثال کے طور پر وہ کھانے کی ہے، مثال کے طور پر وہ کمانے کی ہے، یا کوئی عمل ہے ایسا کہ جو شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے. تو کھانے کی چیز ہے، حلال ہونا ضروری ہے، عمل ہے، حلال ہونا ضروری ہے. اور اسی طرح اگر ارن کرنا ہے تو اس ارننگ میں بھی کمائی کا جو ذریعہ ہے وہ حلال ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی بھی صورت باقی 3 ٹیبل کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو شریعت ان کو جائز قرار نہیں دیتی. ایون کہ چیز خود اگر وہ حلال ہے لیکن اس کو حاصل کرنے کی جو کوشش ہے وہ اگر حرام ہو جائے گی تو وہ چیز بھی اٹ سیلف وہ فاربیڈن ہو جائے گی، وہ حرام ہو جائے گی. شریعت پھر اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس کو ارن کریں، ہم اس کو یوز کریں یا ہم اس کو فردر ہم اس عمل کو کنٹینیو کریں. بہترین. علامہ صاحب، اس کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے بڑے بہترین طریقے سے آپ نے کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر کے سمجھا دیا. ناظرین کو یقیناً باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. مکروہ اور ناپسندیدہ کی بھی ایک کیٹیگری ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ڈیفائن کر دیجیے. جہاں تک بات ہے، یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں کھانے پینے کے جو معاملات ہیں یا ارننگ کے معاملات ہیں، ان کو میں جب ہم کسی بھی چیز کو حلال یا حرام کا ہم اس کے اوپر شریعت کی طرف سے ایک لیبلائز کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ چیز حلال ہے، یا ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ چیز حرام ہے. حلال اور حرام کے اندر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس میں جو میجر چیزیں ہیں یہ وہ ہوتی ہیں کہ جو نص کے ذریعے ثابت ہوتی ہیں. نص کہتے ہیں بنیادی طور پر قرآن و حدیث، یعنی قرآن اور حدیث کے تھرو جو چیزیں ہمیں پتہ چل گئی کہ یہ حرام ہیں وہ حرام ہیں، یا ان کے بارے میں کہہ دیا کہ جی یہ حلال ہیں تو وہ حلال ہو جائیں گے. ان کو منصوص علیہ بھی کہتے ہیں کہ ان پر قرآن و سنت کی نص آ چکی ہے. ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے کہ جس میں قرآن و سنت کی نص موجود نہیں ہوتی، لیکن بعد ازاں جو مجتہدین ہیں ان کو شریعت یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے اصول اور قواعد کو سامنے رکھ کر ہی اس چیز کی علت کی طرف جائیں، اس میں دیکھیں کہ کیا ہم اس کے اندر جو ہے وہ علت کو ڈیرائیوڈ کریں گے یا ہم حرمت کو ڈیرائیوڈ کریں گے. اب جو بات آپ نے کہی ہے مکروہ، یہ اس حرام سے نچلا درجہ ہے. آسان عوام کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بجائے کسی ٹیکنیکل بحث کے اندر ہم پڑھنے کے اس کو اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں. حرام سے مراد وہ چیز، خواہ وہ خوراک کی صورت ہو، خواہ وہ لباس کی صورت ہو، خواہ وہ کسی کاروبار کی صورت ہو. حرام سے مراد جس کا شریعت مطہرہ نے یہ تقاضا کیا ہے کہ بندہ اس کو چھوڑ دے، بالکل لیا، ہر اعتبار سے اس کو بندہ چھوڑ دے، کسی بھی طریقے سے اس کو کنٹینیو نہ کرے، خواہ وہ خوراک ہے، لباس ہے، کوئی بھی چیز ہے. اور اس کا جو جہاں تک بات ہے کہ اگر کوئی شخص حرام عمل کرتا ہے، حرام غذا کھاتا ہے، تو ظاہر ہے اس کی شریعت نے پھر باقاعدہ جو سزا ہے وہ فکس کر دی ہے. جہاں تک مکروہ کی بات آتی ہے تو مکروہ بھی سچ ایز ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی چونکہ یہ حرام کا درجہ نہیں ہے تو شاید اس کا استعمال کرنا وہ بہت زیادہ پرمیزیبل ہے، نہیں، بلکہ مکروہ سے مراد یہ ہے کہ پھر اس کے اندر فردر ٹائپس بنتی ہیں. ایک تحریمی ہوتا ہے، ایک تنزیہی ہوتا ہے. جو تحریمی ہوتا ہے وہ قریب الحرام ہوتا ہے کہ گویا وہ اٹ سیلف حرام کے قریب ہوتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اس کو شریعت نے ناپسندیدہ
قرار دیا ہے، اس کا استعمال کرنا بھی، اس کا کھانا بھی، لیکن اگر اس کے اندر کنٹینیوٹی اختیار کی جائے تو وہ سیم اس کے جو رزلٹ ہیں، اینڈ رزلٹ پنشمنٹ کے حوالے سے، سزا کے حوالے سے، وہ وہی ہیں جو حرام کے ہیں۔ تو گویا مکروہ اور حرام کے اندر جو بہت مائنر سا ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ حرام کے اندر جو سزا ہے وہ جیسے ہی اس عمل کو کرے گا، ظاہر ہے جو پنشمنٹ ہے اس کی بیان کر دی گئی ہے، اور جو مکروہ چیز ہے اس پہ کنٹینیوٹی، اس کو ہلکا سمجھ کے اس پر کنٹینیوٹی اختیار کرتے رہنا، اس کے نتیجے میں گویا اس کی سزا بیان کر دی گئی۔ حرام سرزد ہو گیا، اس کے لیے کیا اس کی پینلٹی ہوگی یا اس کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے، اس کے اوپر کریں گے، لیکن ابھی بریک پر جانا ہے تو اس کے لیے پہلے میں یہ گزارش کروں گا محمد گلریز عاطف سے کہ وہ ہمیں چند اشعار سنائیں۔ گلریز کیا سنانے جا رہے ہیں آپ؟ ضرور ضرور، سامنے دیکھیں۔ خوشا وہ دن بہت خوبصورت آپ کی آواز۔ ابھی ناظرین ایک بریک کا رخ کریں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے، ساتھ رکھیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، حلال و حرام اور جائز اور ناجائز کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر اظہر عباسی ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور محمد گلریز عاطف نعت خواں ہیں۔ خوبصورت آواز، ابھی ہم نے نعت سنی۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، خطا کسی نہ کسی مقام پر انسان سے ہو ہی جاتی ہے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسا کام ہوا جو حرام کے زمرے میں آ رہا تھا، یا کوئی ایسی چیز کھا لی گئی یا کوئی ایسا مشروب پی لیا گیا جو حرام میں آتا ہے، اس کی پینلٹی کیا ہوگی اور اس پینلٹی سے بچنے کے لیے انسان کیا کر سکتا ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا اور خوبصورت سوال کیا زین بھائی۔ اس میں جو چیز سمجھنے والی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا شریعت مطہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں اس وقت اگر جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذاہب یا ادیان جن کو فالو کیا جاتا ہے، خواہ وہ الہامی ہوں یا غیر الہامی مذاہب، اپروکسیمیٹلی ان کی تعداد وہ 4000 سے زیادہ ہے، مگر ایک ایسا دین کہ جو جس طرح سے دنیا خوبصورتی دیتا ہے اسی طرح سے بندے کو اخروی اعتبار سے بھی وہ ایک خوبصورتی عطا کرتا ہے، وہ ہمیں صرف اور صرف اسلام نظر آتا ہے۔ اسلام کہیں پر بھی یہ نہیں کہتا کہ اگر کسی بندے سے کسی بھی امر میں، کسی معاملے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، کہیں وہ بھول جاتا ہے تو انسان خطا کا پتلا ہے، اور وہ وہاں پر جو دین ہے یا شریعت مطہرہ معاذ اللہ کہیں پر وہ سٹک لے کر اس انداز سے کھڑی ہو جائے کہ یہ بندہ بھولا کیوں ہے۔ ایک ہلکی سی مائنر سی ایگزامپل لے لیں، ہم آج چونکہ رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں ہیں اور روزوں کا احترام کرنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اب ایک مسلمان ہے، اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہے اپنی استطاعت کے مطابق اس نے کی۔ عبادت کے بعد ایک اسی طرح اس کے ساتھ ایک دوسرا شخص ہے کہ جس نے روزہ بھی نہیں رکھا اور وہ اس طرح سے روزوں کا احترام بھی نہیں کرتا، بلکہ ایک سٹیپ اور آگے جاتا ہے، وہ روزوں کا وہ ایز اے فن اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، وہ مذاق کے طور پر لے رہا ہے۔ تو یہاں پر دو افراد موجود ہیں، ان دونوں افراد سے جو وہ شخص کے جو روزے میں ہے وہ بھول کر کوئی چیز کھا لیتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس کا روزہ برقرار ہے۔ یہاں یہ شریعت
اس سے تقاضا نہیں کرتی کہ تو کیوں بھولا ہے اور بھول کر تو نے کیا چیز کھا لی ہے، اور اس کے بعد اس کا وہ جو روزہ جو اس نے اپنی طرف سے بڑی اخلاص کی نیت کے ساتھ رکھا تھا، اور وہ آ کر اس کا روزہ شریعت کہتی ہے، یہ نہیں کہتی کہ جی یہ ٹوٹ گیا ہے، بلکہ شریعت اس کو برقرار رکھتی ہے۔ ہاں، جو دوسرا شخص تھا کہ جس نے روزہ رکھا ہی نہیں اور پھر روزے کا جو عمل تھا اس نے اس عمل کو اس انداز سے سیلیبریٹ بھی نہیں کیا، بلکہ اگلے سٹیپ پہ جا کر اس نے اس کو ایک عام ہنسی مذاق کے طور پر اس عبادت کو لیا۔ اب ہے کہ اگر کسی بھی شخص سے، اگر کوئی شخص کسی کو علم ہی نہیں ہے کہ اس نے جو گوشت کھایا ہے، جو اس نے غذا کھائی ہے فوڈ کے اندر، یا ڈرنکنگ میں اگر اس نے کوئی چیز لے لی ہے اور وہ ایسی تھی کہ جو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، تو ظاہر ہے وہ مرفوع القلم ہے اس وقت تک جب تک اس کو اس کا علم نہیں ہو جاتا۔ جس لمحے اسے علم ہو جائے گا کہ جو چیز میں کھا رہا ہوں یا جو چیز میں پی رہا ہوں یہ پرمیزیبل نہیں ہے، یہ لافل نہیں ہے، آن دا سیم ٹائم وہ اس سے کوئٹ کر جائے گا، وہ اس سے رک جائے گا، وہ اللہ کے حضور جو پہلے گزر چکا ہے اس کی وہ معافی طلب کرے گا، اور بے شک ان اللہ غفور الرحیم، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ بخشنے والی بھی ہے، وہ رحم بھی فرمانے والی ہے۔ سزاؤں کی جہاں تک بات ہے تو زین بھائی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، قرآن و حدیث میں جزا اور سزا دونوں کا تصور ہے۔ وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو چیزیں شریعت نے اس کے لیے حرام کر دی ہیں ان چیزوں کو وہ اسی طرح استعمال کرتا رہے، ان کے اندر کہیں بھی کنٹینیوٹی رکھتا رہے، بلکہ یہاں تک کی بات ہے کہ حالت اضطرار، یہ فقہ کی ایک اصطلاح ہے، استعمال ہوتی ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ اسے کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہو یا پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہو، اور وہ ایسے لک و دک صحرا کے اندر ہو جہاں پر کوئی چیزیں اویلیبل بھی نہ ہو۔ اب دو آپشنز ہیں اس شخص کے پاس، ایک طرف ہے اس نے اپنی زندگی بچانی ہے، اور سیکنڈ ون یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز اویلیبل تو ہے کھانے کے لیے پینے کے لیے، مگر چیز وہ ہے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اب یہاں پر شریعت یہ تقاضا کرتی ہے اس شخص سے کہ وہ یہاں پر اپنی زندگی بچائے گا، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے وہ اس فاربیڈن، اس حرام چیز کو بھی استعمال کر لے گا۔ تو ہمیں یہ پیرامیٹر سب سے پہلے، یا یہ جو لیمٹس ہیں ان کو سمجھنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص بغیر بھول کے، ایک ہے کہ ایک شخص ہے وہ بھول کر کوئی چیز کھا لیتا ہے، اسے علم ہی نہیں ہے کہ جو چیز اس نے کھائی ہے اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، اس کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیمیکلائز کس طرح سے ہوا ہے، وہ کس فیکٹری میں بن کر آیا ہے، اور اس کو اتنی ہاو نو بھی نہیں ہے۔ وہ تو ظاہر ہے سمپل کسی لیکن سے علامہ سنا۔ صاحب تحقیق کر لینی چاہیے، اسلام کہتا ہے کہ تحقیق کریں، اور تحقیق کرنے کے بعد اگر تحقیق ہی نہ کی جائے تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو کھانا ہے اس کو نہیں کھانا؟ یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اس پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں بہت اچھی چیز ہوتی ہے، اسلام تو صرف کھانے پینے کے معاملات میں نہیں کہتا کہ صرف یہاں پر تحقیق کر لینی چاہیے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ چونکہ ہم جس سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ہمارے ہاں جہاں پر حلت اور حرمت یعنی حلال اور حرام کی بات آتی ہے تو ہم اس کو صرف اور صرف اسپیسیفائی کرتے ہیں جا کر کھانے اور پینے کے ساتھ، بلکہ یہ ایک بہت بڑی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری ایک دنیا ہے۔ انسان ظاہر ہے اپنی پیدائش اور پھر جب وہ ایک ہوش سنبھالتا ہے، وہ معاشرے میں ایکٹیو رول پلے کرنے کے قابل ہوتا ہے، تو انسان کی صبح سے لے کر شام تک بے شمار ایسے مراحل آتے ہیں کہ جہاں پر یہ حلال اور حرام یہ دونوں چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف کھانے پینے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، یہ ظاہر ہے بولنے کے ساتھ بھی ہے۔ ظاہر آپ جھوٹ بولیں گے وہ حرام ہے، سچ بولیں گے وہ اسی طرح حلال ہے، کمانے میں آپ جائیں گے تو حلال طریقے سے محنت کریں گے تو القاسب و حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے، وہیں پر آپ ارن کی طرف کسی بھی حرام ذریعے کی طرف جائیں گے تو اسلام کہہ دیتا ہے کہ جی یہ حرام ہے۔ تو آف کورس تصدیق کرنے بہت اچھا ہے، بہت اچھی ضرورت بھی ہے اور کر بھی لینی چاہیے، لیکن ایک حسن ظن کے طور پر ہم گمان یہ کرتے ہیں کہ جس سوسائٹی میں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، میں ایک مسلمان ایک مسلم کنٹری کے اندر، ایک مسلم اسٹیٹ کے اندر، مسلم سٹی کے اندر
ایک مسلمان ایک دوسرے مسلمان بھائی جو دکاندار ہے اس کے پاس جاتا ہے تو وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ میرا یہ مسلمان بھائی وہ کوئی حرام چیز بھی بیچ رہا ہوگا یا مجھے دھوکہ دے گا یہ جو حسن ظن ہوتا ہے ہم اس حسن ظن کے تحت ہم سے کہیں ایسا ضرور ہو جاتا ہے کہ ظاہر ہے کبھی ہم سے بھول ہو سکتی ہے اور اس بلاوے میں آ کر ہم کوئی بھی ایسی ان لافل چیز وہ ہم یوز کر لیتے ہیں جس کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہوتی. بالکل ٹھیک. اچھا علامہ صاحب یہاں پر ایک کانسیپٹ یہ بھی کلیئر کر دیجئے, حلال اور طیب کوئی الگ الگ کیٹیگریز ہیں یا کوئی الگ الگ اس کے لیولز ہیں کھانے پینے کے اعتبار سے؟ کچھ چیزوں کو حلال, کچھ طیب بالکل ہی پاک. یہ بھی آپ نے بڑا ایک خوبصورت سوال کیا ہے. اس میں جہاں تک سمجھنے کی بات ہے کہ بہت عام فہم انداز میں اگر ہم سمجھیں تو جو طیب ہر جو حلال ہے وہ طیب ہوتا ہے, لیکن ہر طیب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حلال بھی ہو. یہ بہت میرے خیال میں آسان عام فہم انداز میں نے آپ کو بتایا ہے. مثال کے طور پر ایک ہم گائے کا گوشت کھاتے ہیں, شریعت مطہرہ کہتی ہے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم گائے کا دودھ پیو اور اس کا جو گھی ہے وہ استعمال کرو, لیکن اس کے گوشت سے اجتناب کرو. اب یہاں پر ہمیں سمجھنا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ گوشت جو ہے وہ گائے کا حلال تو ہے, وہ طیب نہیں ہے, کیونکہ طیب یہ تقاضا کرتا ہے کہ جہاں پر اس کے جو انر سائیڈ ہے, مثال کے طور پر گائے کا دودھ ہے تو وہ انسان کی جو باڈی ہے اس انسان کے جسم کے لیے وہ کسی بھی بیماری کا باعث نہیں بنتا. صحیح. اسی طرح اس کا جو گھی ہے وہ انسانی جسم کے لیے بھی کسی بھی لا علاج بیماری یا ایسی کسی بیماری کا باعث نہیں بنتا کہ جس کا علاج مشکل ہو جائے. لیکن اس کا جو گوشت ہے وہ حلال, لیکن کہیں نہ کہیں اس میں جو کولیسٹرول لیول ہوتا ہے وہ بسا اوقات وہ اتنا ہیوی ہوتا ہے کہ وہ انسان کے جسم کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو طیب چیز ہے وہ حلال تو ضرور ہے, ہر حلال وہ طیب, وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ طیب بھی ہو. طیب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انسان کو جہاں تک اس کے جسم کو قوت دیتا ہے اسی طرح سے اس کی روح کو بھی قوت دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے بہترین جو تخلیق ہے وہ دا ہول یونیورس اگر ہم سمجھنا چاہیں تو وہ اللہ کے نبی ہیں, جو اللہ کی اس کائنات میں انسان کو, کسی بھی انسان کو جو پرفیکٹ کنڈیشن میں بنایا تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اور رسولوں کو پیدا فرمایا. اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ان رسولوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے اللہ کے رسولو کہ تم طیبات یہ چیزیں کھاؤ, واعملوا صالحا, اور اس کے بعد نیک اعمال کرو. اب یہاں پر جو فقہاء ہیں, مفسرین ہیں, وہ ایک نقطہ ڈیرائیوڈ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کوئی طیب چیز کھاتا ہے اس طیب چیز کے کھانے سے جہاں انسان کے جسم کو طاقت اور قوت ملتی ہے وہیں پر اس کی روح کو بھی طاقت اور قوت ملتی ہے. جب وہ طیب چیز کھائے گا اس طیب چیز کے کھانے سے الٹیمیٹلی وہ بندہ جھوٹ سے بھی دور رہے گا, وگرنہ ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں کوئی جھوٹ بولنا بہت بڑا عیب نہیں سمجھا جاتا. علامہ صاحب بہت خوبصورت, صرف آخری منٹ کے اندر کسب مشتبہ یعنی ایسے طریقے سے مال کمانا کہ جس کے متعلق کوئی خاص دلیل موجود نہیں ہے اور جس کے متعلق حرام یا حلال کی کوئی خاص کنسپٹ اسلام میں موجود نہیں ہے. اسلام اس کے متعلق کیا کنسپٹ دیتا ہے؟ یہ بھی آپ نے ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن کیا ہے, میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس پہ آپ کا. میرے خیال میں اگر ہم اس پہ بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کے بجائے, چونکہ آپ اینڈنگ کی طرف آ رہے ہیں, تو میں اس کے لیے وہ قاعدہ بیان کر دیتا ہوں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا, اور میرے خیال میں قیامت تک آنے والے ہر انسان کی جو رہنمائی ہے اس کو اس قاعدے سے وہ مل جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک, ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالتی ہے اس چیز کے مقابلے میں جو تجھے شک میں نہیں ڈالتی. جب چیز مشتبہ ہو گئی, آئی ایم ناٹ شیور کہ کیا اس چیز کی جو ارننگ کے سورسز ہیں
وہ حلال ہیں یا حرام ہیں، مجھے اس کے بارے میں ایمبیگوٹی ہے، چھوڑ دینا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، دوری اختیار کر لینی دوری چاہیے۔ اختیاری کر لینی چاہیے۔ بہت شکریہ، بہت گفتگو آج رہی۔ میں ریکویسٹ کروں گا گلریز عاطف سے کہ وہ ہمیں ایک نعت سنائے۔ ناظرین، کچھ دیر کے بعد ہیڈ لائنز ہوں گی اور ہیڈ لائنز کے بعد ہم کراچی کا رخ کریں گے، جہاں پر کچن سیگمنٹ آپ دیکھ سکیں گے اور مزے دار پکوان کس طرح سے تیار کرنے ہیں یہ آپ جان سکیں گے۔ جی گلریز۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گل چیدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا